सब की सलामती हो। आए हम दुआ करें। कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल किया कि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें। तो हमें समझने की, कबूल करने की और गवाही देने की रुता फरमा। बख्श आसमानी बाप के आज का कलाम जो तूने हमें दिया है, हम तेरे पाक रूह के वसीला से समझ सकें, ना कि अपनी बातिल अकल से। और खुदावंद हमारे अल्फाज तेरी तरफ से हों और हम सबको समझने वाली रूह और कबूल करने वाला दिल अता फरमा। मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो कलाम हम शेयर करने जा रहे हैं वो है, उसका अनुमान है कि पानी और रूह से पैदा होने का क्या मतलब है। तो आए उस हवाले से हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब खोलते हैं और पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। पहली आयत से लेकर ये तकरीबन 11 आयत तक है। तो पढ़ते हैं। लिखा, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो अब हम यहाँ पर एक यहूदियों का सरदार है निकोदेमुस नाम, तो उसके बारे में जिक्र मिलता है कि लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार था, फरीसी था। तो इसके बारे में अगर हम निकोदेमुस के बारे में थोड़ा सा जानें तो निकोदेमुस जो है वो एक अमीर आदमी था। अगर हम याद हो कि अगर यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब और 39 आयत में देखें, जब यीशु मसीह सलीब पर जान देते हैं, तो निकोदेमुस ने लिखा कि 50 सेर के करीब वो मोर और औद लेकर वो यीशु मसीह के दफनाने के लिए वो लेके आया था। और वो काफ़ी कह लो कि कीमती चीज़ें थी जो कि आम आदमी की पहुंच से ज़्यादा दूर थी। तो यहाँ से हमें उसका थोड़ा सा क्लू मिलता है कि वो एक अमीर आदमी था। फिर अगर हम देखें तो फरीसी जो है, फरीसियों के बारे में कि फरीसी कौन थे। फरीसी जो है वो अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो इनकी जो हिस्ट्री है, ये जब बनी इसराइल बाबल से वापस आते हैं, तो जब दूसरी दफ़ा जो हैकल तमीर की जाती है, तो इन्होंने हैकल की जो तमीर है उसका जो मिडल वाला पार्ट है, टाइमिंग है, आप कह लें कि तकरीबन 515 BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर 70 AD तक ये जो फरीसी हैं ये आपको इनका मिलेगा। ये सेकंड जो दूसरा टेंपल बनाया था उसके अरसा जो है ना, उसके बीच वही उनकी इतनी सी हिस्ट्री है कि इनका जब वजूद आया था वो 515 बिफोर क्राइस्ट, जब दूसरा टेंपल दूसरी दफ़ा जो हैकल है वो तमीर हुई, और 70 AD तक यीशु मसीह के आसमान पर जाने के तकरीबन 30-35 साल तक इनका हमें जिक्र मिलता है। तो ये जो फरीसी थे, ये इनका एक लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है, लिखा गया है यूनानी में, उसका नाम लिखा गया चबूरा, जो जिसको हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको एक भाईचारे का लफ्ज़, इसका तर्जमा जो है कि भाईचारा एक ग्रुप है। ये तकरीबन 6000 लोगों का ग्रुप होता था जिनकी जो कम्युनिटी है फरीसियों की, ये 6000 के करीब ही हिस्ट्री है। आप अगर उनकी फरीसियों की हिस्ट्री में अगर आप किसी को पढ़ने का शौक़ हो तो आप पढ़ सकते हैं कि इनकी तादाद तकरीबन 6000 से ज़्यादा नहीं होती थी। और इनका वजूद ऐसे वकूዕ में आता था कि हर फरीसी जो है वो 3 गवाहों के सामने इकरार करता था कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो शरीयत की जो किताब है और उसके जो प्योरिटी है और उसकी हिफाजत के लिए कह लो कि वो वक़्फ़ करता है कि मैं अब अपनी जो लाइफ है वो इस काम के लिए वक़्फ़ करता हूँ और मैं शरीयत के हुक्मों को ठीक ठीक तरीके से मानूंगा और उस पर अमल करूँगा।
تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے قریب جو تھی کہ جو شریعت کی کتاب ہے، جو پہلی 5 کتابیں ہیں بائبل کی، تو وہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر اور پاک گنی جاتی تھی، اور اس میں سے کچھ بھی ایڈ کرنا یا اس میں سے ڈیلیٹ کرنا یا نکالنا ان کے لیے نزدیک سب سے بڑا گناہ تھا، اور اس کی سزا موت گنی جاتی تھی۔ اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا غور کریں تو ایک بک کا نام ہے مشنا، یہ یہودیوں کی کتاب ہے۔ مشنا کے نام سے اس کا جو وجود ہے، یہ انہوں نے جو لا ہے، جو شریعت ہے، جو کمانڈمنٹس ہیں، ان کی تشریح کرتے میں لکھی گئی ہے، اور یہ اتنی انہوں نے ڈیٹیل سے تشریح اس کی لکھی کہ انہوں نے ہر لفظ کو انہوں نے ایک مطلب اپنی شریعت کی کتاب جو ہے، پہلی 5 کتابوں کو انہوں نے ایک ایک لفظ کی اپنے حساب سے تشریح کی، اور وہ بہت لمبی چوڑی اس کو انہوں نے تشریح کر دی۔ جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ڈینومینیشن نے جو بھی مشنیں دکانداریاں یہ بنائی ہوئی ہیں سب نے، کہ کوئی مشن ہے، کوئی مشن ہے، تو اس مشنوں نے بھی بائبل مقدس میں سے اپنے رولز نکال کر انہوں نے ایک اپنی ہر مشن کی ایک آپ کو اپنی جو بک ہے ملے گی، جس میں ان کے اپنے رولز ہیں کہ ان کو ان رولز کو فالو کرنا ہی ضروری ہے۔ تو وہ ان رولز کو فالو ہر مشن جو ہے وہ بڑی سختی سے کرواتی ہے اور کرتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی جو یہودیوں نے بھی جو اپنی بک تھی مشنا اسی طرح کی تھی کہ اس کی جو تشریح ہے انہوں نے اپنے حساب سے شریعت کے ہر حکم کی تشریح کی ہوئی تھی۔ اور اگر آپ نے دیکھیں تو مطلب آپ کے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ڈیٹیل سے تشریح کی تھی کہ جیسے ایک سبت کا حکم ہے کہ سبت کو کہ دن کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، نہ تو نہ تیرا نوکر نہ کوئی تیرا جانور۔ اب یہاں پر جو کام ہے، کام کی لفظ کی تشریح جو ہے انہوں نے اس کی اتنی ڈیٹیل سے کی ہے کہ کام کیا ہے، کام کا مطلب کیا ہے، کون سا کام ہم کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ تو صرف اس لفظ کی تشریح کے لیے اگر آپ مشنا میں دیکھیں تو آپ کو 24 چیپٹر ملیں گے پورے، انہوں نے صرف اس لفظ کی تشریح کے لیے اتنے لفظ کہ یہ کام ہے، یہ اتنا کام نہیں ہے، یہ کریں گے تو کام گنا جائے گا، یہ اس کوانٹٹی سے زیادہ کریں گے تو کام نہیں گنا جائے گا۔ اور انہوں نے اتنی ڈیٹیل سے کہ وہ 24 چیپٹر مشنا میں آپ کو ملیں گے صرف سبت کی تشریح کے لیے کہ سبت کیا ہے اور کون سا کام ہم سبت کو کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ تالمود میں دیکھیں، جو تالمود کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو تالمود ہے یہ مشنا کی تشریح کے لیے کی گئی ہے۔ جو مشنا ہے وہ اس کی تشریح آپ کو تالمود سے ملے گی، یہ اس سے بھی لمبا کام ہے۔ اگر آپ جو تالمود ہے وہ بھی دو تالمود ہیں، ایک بیبلونین تالمود ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 156 ڈبل پیجز جو ہیں وہ ملیں گے صرف سبت کی تشریح کے لیے جو انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ اور جو یروشلم کی تالمود ہے اس میں 64.5 64.5 کالم لکھے گئے ہیں صرف اس کی تشریح کے لیے۔ کہ اگر آپ بائبل میں بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر یسوع مسیح کا اور ان فریسیوں کا اکثر اسی بات پر یہ جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ وہ یسوع مسیح کو تنقید کرتے تھے کہ یہ سبت کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ حکم جو انہوں نے لکھے تھے، جو تالمود میں یا مشنا میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی انہوں نے ایک روایتیں بنا لی تھی، اپنی تشریح کی تھی۔ وہ کہتے تھے اس کو فالو کرنا ضروری ہے، نہ کہ جو شریعت کی صحیح کتاب میں جو خدا نے کہا ہے اس کو نہیں، جو انہوں نے تشریح کی ہے اس کو فالو کرنا زیادہ ضروری مانا جاتا تھا۔ اس وجہ سے فریسیوں کا اور یسوع مسیح کا اکثر آپ بائبل میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہر سبت کو جب یسوع مسیح شفا دیتے ہیں یا کوئی بھی معجزہ کرتے ہیں تو ان کا اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی وہ اس چیز کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے، مطلب تھوڑا سا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کی تعلیم سے بہت اچھی طرح باخبر تھے، پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے اور اس کی تشریح اتنی زیادہ کرتے تھے۔ اور جیسے یسوع مسیح بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ تم وہ بوجھ جو خود اس کو انگلی بھی لگانا نہیں چاہتے تم لوگوں کے سروں پر رکھ دیتے ہو۔
تو یہ وہ بوجھ کی بات یسوع مسیح کر رہا ہے کہ جو انہوں نے شریعت کی تشریح لمبی چوڑی کر کے تو اس کو لوگوں کے لیے وہ ایک بوجھ بنا دیا تھا. حالانکہ جو شریعت ہے جس لفظ کو ہم شریعت بولتے ہیں، شریعت ایکچوئل میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو لفظ لکھا گیا لا. لیکن اگر ہم اوریجنل دیکھیں تو اس کا مطلب نہ تو لا ہے، نہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اچھے کام خدا نے ہمیں دیے ہیں، جس کو ہم گڈ ڈیڈس بولتے ہیں انگلش میں، کہ اچھے کام جو ہم کرتے ہیں خدا نے ہمیں کرنے کو کہا ہے کہ یہ کرو، یہ تمہارے لیے اچھے ہیں. لیکن ہم نے ان کو جب ٹرانسلیٹ کیا تو ہم نے شریعت، جب ہم شریعت کا نام سنتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں ایک بڑا بوجھ نظر آتا ہے کہ ہاں وہ شریعت ہوا کوئی بہت بڑا بوجھ ہے. کیونکہ آج کل بھی ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی لوگوں کے سروں پر اس طرح کا بوجھ بنا کر کرسچینٹی کو رکھ دیا ہے کہ ہم اس کو ایک بوجھ سمجھنے لگ گئے ہیں. عام لوگ جو ہیں وہ کرسچینٹی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت سا مشکل کام ہے، عام بندے کے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ کرو وہ کرو. حالانکہ یسوع مسیح نے ان چیزوں کو بہت آسان کر کے ہمیں بتایا کہ جو حکم ہے خدا کا، جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، وہ بلکہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، وہ آسان ہے. اس لیے یسوع مسیح بھی جب ہم نیا نامے میں دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ان کو جو شریعت کی صحیح تشریح ہے وہ کر کے بتاتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ سمجھنا نہیں چاہتے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھتے ہیں کہ جو فریسی ہے، نیکودیمس ہے، وہ ایک امیر آدمی ہے. فریسی ہے یعنی شریعت کی تعلیم سے بڑا باخبر ہے، جانتا ہے. تو اور دوسرا کیا ہے کہ وہ ایک امیر آدمی ہے. امیر کا مطلب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کے زمانے میں وہ حکومتی اچھے عہدے پہ ہے. کیونکہ وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو نیکودیمس ہے وہ اس کے لیے جو ہیکل کی جو کونسل تھی، جو سینہیڈرن بولتے ہیں جس کے 70 ممبر ہوتے تھے، اور یہ ایک طرح سے یہودیوں کی جو مذہبی سپریم کورٹ گنی جاتی تھی کہ ان کے جو فیصلے تھے وہ مذہب کے مطابق، اور ان کا جو بڑے فیصلے اور ان کی باتیں جو ہیں بہت معتبر گنی جاتی تھیں. ایون کہ جو رومی گورنمنٹ تھی اس کو بھی وہ ماننے پڑتے تھے کہ اس لیے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سینہیڈرن کے ممبر تھے، آرخون کا مطلب ہے کہ جو یہودیوں کے رولرز تھے. تو یہ حکومتی کہہ لو کہ آپ آج کے دور میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہبی بھی لیڈر ہے اور سیاسی بھی لیڈر گنا جاتا تھا اس وقت کا. اور اگر ہم اس کی تھوڑی سی اور ہسٹری دیکھیں تو 63 BC یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے تقریباً 63 سال پہلے رومیوں کی اور یہودیوں کی ایک جنگ ہوئی تھی. اور اس جنگ میں جو یہودی تھے وہ ہار گئے تھے، رومیوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور ان کے جو ایک بندے کا نام تھا ارسطوبلس، وہ نیکودیمس کی 4 فادرز میں سے تھا. اس کا نام بھی جو لاسٹ نیم ہے، جو فیملی نیم ہے، وہ نیکودیمس تھا. وہ اس کا فرسٹ نیم ارسطوبلس تھا. وہ یہودیوں کی طرف سے رومی گورنمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کے لیے کہ ان کو جو جنگ بندی کے لیے اور جو بھی کہہ لو کہ کرنے ایک بات کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا. اور اگر ہم اس کو غور کریں تو یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جب ہم جانتے ہیں کہ سن 70 میں جب ہیکل گرا دی گئی تھی، تو اس سے پہلے بھی کافی سال جو یہودیوں کی اور رومیوں کی جنگ ہونی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہودیوں نے ٹیکس دینا جو تھا وہ بند کر دیا تھا. تو اس وقت جب ٹیکس نہیں دیتے تو وہ بغاوت گنی جاتی تھی. تو اس وقت بھی انہی میں سے جو نیکودیمس کی فیملی میں سے تھے جنہوں نے جا کے تو ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. یہ ہسٹری بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ یسوع مسیح کے پاس ابھی رات کو آیا ہے تو یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے ارد گرد عام جو جنتا ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جو شفا پانے کے لیے بھوکے پھر رہے ہیں، روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں.
کوئی شفا پانے کے لیے آتا ہے، کوئی یسوع مسیح کا مذاق اڑانے کے لیے آتا ہے، کوئی یسوع مسیح کے کوئی باتوں میں سے کوئی غلطی نکالنے کے چکر میں پھر رہے ہیں. لیکن وہ عام لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح گرد گرد ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک کہہ لو کہ بہت ہی اہم آدمی ہے جو دولت مند بھی ہے، مذہبی طور پر بھی وہ پڑھا لکھا ہے، اس کا جو سیاسی طور پر بھی اگر آج کے دور میں لفظ میں ہم استعمال کریں تو سیاسی طور پر بھی وہ بڑا معتبر گنا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک اہم آدمی یسوع کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کر کہتا ہے کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. وہ یسوع مسیح کی جو سپر میسی ہے اس کو قبول کرتا ہے. کہتا ہے کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے وہ کوئی اور دکھا نہیں سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اس نے سچے دل سے اس چیز کو مانا کہ جو کچھ بھی وہ آج تک دیکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے اور بھی جھوٹے نبی ان دنوں میں پہلے آئے، بائبل مقدس میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، معجزے دکھایا یا طرح طرح کے کام کیے کہ میں بھی نبی ہوں. لیکن جس طرح کا اس نے یسوع مسیح میں چیزیں دیکھی وہ کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ ایسا کوئی اور ہے نہیں ہے، کیونکہ جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو جو کام تو کرتا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن اب تیسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو اگر ہم کسی بشپ کے پاس یا کسی پاسٹر جو آج کل کالر لگا کر لوگ پھرتے ہیں، تو ان کے پاس اگر کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے تو جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چند جو اچھے نام ہیں جو پاسٹر سے باہر، وہ گورنمنٹ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جب باہر کے ملکوں میں آتے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں یا یورپ میں یا کہیں بھی، تو وہ گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا وہاں پر تو جو مینورٹیز ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ بہت ہی خوش ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے گورنمنٹ کو خوش کرنا ہوتا ہے کہ ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ کہیں گورنمنٹ ناراض ہو گئی تو پھر وہ ہماری دکانداری نہ بند ہو جائے. تو اس لیے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کا بندہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ممبر ہے وہاں کی کا، تو وہ یسوع مسیح کے پاس ہے اور اب یسوع مسیح کی تعریف بھی کر رہا ہے. اب یسوع مسیح نے اس کو تھینک یو بولنے کی بجائے، اس کے آگے کیا تھا، اس کی چاپلوسی کرنے کی بجائے یسوع مسیح ایک عجیب سا اس سے بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں تیسری آیت میں دیکھیں کہ یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب بات وہ کچھ یسوع مسیح کی تعریف کی کر رہا ہے، پہلی ہم 2 آیتوں میں دیکھا، لیکن یسوع مسیح جواب میں اس کو کچھ اور بتا رہے ہیں کہ جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب سی سچویشن نظر آتی ہے کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یسوع مسیح کچھ اور بات کر رہے ہیں. لیکن نئے سرے سے پیدا ہونا، اب ہم یہ جو لفظ ہے نئے سرے سے، اکثر ہماری جو پروٹسٹنٹ جو ہمارا طبقہ ہے وہ اس لفظ کو ہم اکثر سنتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کوئی کیا ہے. کچھ تو اکثر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ بورن اگین ہو، آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. تو اس کا مطلب جو ہم آج سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم جو بپتسمے کا لفظ ہے کہ تم نے دوبارہ سے بپتسمہ لیا ہے، یسوع مسیح کو قبول کیا ہے. تو ہم جو سنتے ہیں وہ اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ اس پروٹسٹنٹ میں یہی گنا جاتا ہے کہ ہم نے بپتسمہ لیا ہے. اور یہی لفظ آگے چل کے اگر ہم 5ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا، یسوع نے جواب میں کر دیا کہ میں تجھے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ جو پانی اور روح کا بپتسمہ ہے، یہاں پانی اور روح کا لفظ ہے، اس میں بھی اب جو ہم سنتے ہیں کہ یہ نئے سرے سے پیدا ہونا اور یہ جو پانی اور روح کا بارے میں یسوع سے ذکر کرتے ہیں، وہ بہت سارے فرق تشریح جو ہے، ہر جو ڈینومینیشن ہے، ہر جو کہہ لو کہ فرقہ ہے ہمارا، وہ اس کی اپنی تشریح کرتا ہے. کہ کوئی کہتا ہے یہ پانی کے بپتسمے کی بات کر رہا ہے، جو وہ غیر زبانیں بولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روح کے بپتسمے کی بات کر رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں بہت ساری فرق چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. لیکن میں جب اسی آیت کو، اس حوالے کو بار بار پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر بات جو ہے
यसुع मसीह क्या कर रहे हैं कि निकोदेमस बात कुछ और कर रहा है, लेकिन यसुع मसीह जवाब उसको कुछ और दे रहा है। तो मैंने सोचा कि खुदा से दुआ की कि खुदा इस बात का, इस जो मुकालमा निकोदेमस के और यसुع मसीह के दरमियान हो रहा है, इसका सही मतलब क्या है। तो इस पर आज हम गौर करेंगे कि वो कहता है, जब तीसरी आयत में देखा कि यसुع मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब यहाँ पर जो नए सिरे से पैदा होने का लफ्ज लिखा गया है ग्रीक में, वो है एनाथन। जब एनाथन जो है ANOTHEN, इसके अगर बारे में हम देखें तो इसकी जो लफ्ज है ये इसके 3 मतलब गिने जाते हैं डिक्शनरी में। अगर ग्रीक डिक्शनरी में हम देखें तो इसके 3 मतलब हमें नजर आते हैं। ये पहला मतलब तो जो लिखा है वो ये है कि वो गिफ्ट जो ऊपर से हमें मिलता है, यानी आसमान से हमें मिलता है। जो उसमें तर्जमे में लिखा गया कि फ्रॉम अबव और फ्रॉम द हाई प्लेस, यानी जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है, या हेवन से हमें खुदा की तरफ से मिलता है। दूसरा जो है कि शुरू से एक नया आगाज, एक नया शुरू, जो दूसरा इसका मतलब डिक्शनरी में लिखा गया है। और तीसरा जो मतलब इसका लिखा गया है कि ऑल ओवर अगेन, मतलब कि दोबारा से फिर वही नए सिरे से शुरू करना, नई जिंदगी का आगाज करना। यही लफ्ज अगर मैं आपको चंद हवाले देता हूं, उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं कि सेम लफ्ज ही लिखा गया यूहन्ना की इंजील 19 बाब और 9 आयत में अगर देखें, 3 बाब और उसकी 31 आयत में देखें, यकूब के खात में 1 बाब और उसकी 17 आयत में देखें, और फिर 3 बाब यकूब के खात 3 बाब और 15 आयत में और 17 आयत में आपको यही लफ्ज मिलेगा एनाथन के ऊपर से। जो चीज हमें ऊपर से मिलती है, खुदा की तरफ से मिलती है। तो यहाँ पर जब लफ्ज लिखा गया एनाथन, तो हमने उसको नई पैदाइश, जो दूसरा मतलब है इसका डिक्शनरी में लिखा गया, उसको कि हमें बपतिस्मा लेना। हालांकि जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि अगर हम नई पैदाइश या बॉर्न अगेन का ही मतलब लें और उसका बपतिस्मे का मतलब लें, तो वो अगर बपतिस्मे का ही जिक्र कर रहा है, पानी और रूह और नए सिरे से पैदा होना, पानी का बपतिस्मा या रूह के बपतिस्मा का यसुع मसीह जिक्र कर रहा है, तो 10वीं आयत में अगर हम देखें तो इसका हमें जवाब मिलता है। 10वीं आयत में लिखा है, यसुع ने जवाब में उसे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता। बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि जैसे हमने पहले देखा कि जो निकोदेमस है वो फरीसी है, वो शरीयत को जानता है। अब यसुع मसीह उसको कह रहा है कि तू बनी इसराइल का उस्ताद है और ये इन चीज़ों को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो जानता नहीं है। कितनी अजीब सी बात है। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर यसुع मसीह उसके फरीसी होने को, उसकी तालीम को, उसके तजर्बे को चैलेंज कर रहे हैं कि तेरा इतना तजर्बा है, तू यहूदियों का उस्ताद है, फरीसी है, सनहेड्रिन का मेंबर है, और तू ये बात नहीं जानता। अब अगर तो हम देखें पुराने अहदनामे, तो मैं पुराने अहदनामे में जो रूह का बपतिस्मा या पानी का बपतिस्मे की तो बात वहां पे है ही नहीं। तो अब यसुع मसीह उसको ये तो कह नहीं सकते कि तू उस्ताद और आने वाली बातों को क्यों नहीं जानता, क्योंकि वो नबी नहीं है। जैसे आजकल के बहुत सारे नबी तो चल फिर रहे जिन्होंने अपना नाम प्रॉफिट रखा हुआ, उस तरह का तो वो है नहीं है कि उसने अपना नाम नबी रखा हुआ है जो आने वाली बातों को वो प्रिडिक्ट कर लेगा। लेकिन यसुع मसीह उसके पिछले नॉलेज को जो उसने पढ़ा हुआ है, यानी शरीयत की किताब में से, सहीफों में से जो उसका नॉलेज है, जिस चीज का वो तजर्बा रखता है, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि तूने ये सब कुछ तो पढ़ा हुआ है और सोचने वाली बात क्या है कि तुझे ये पता ही नहीं है। तो यहां पर आगे कुछ जो पिछली सारी आयतें हैं 3 से लेकर 9 आयत तक, तो वो सारा कुछ मिक्सअप सा हो गया कि नई आने वाली बात चीज की तो यसुع मसीह उसको बता नहीं रहा, क्योंकि उस्ताद है तो उस्ताद का मतलब है कि वो फरीसी है, फरीसी है तो
وہ پرانی چیزوں کی جو پچھلی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، جو پچھلے نبیوں کی باتیں ہیں، ان کو بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح وہاں پر پانی کے بپتسمے کی یا روح کے بپتسمے کی بات جو نہیں کر رہا۔ تو کیا بات کر رہا ہے؟ ہم دیکھیں زکریا کی کتاب اس کے 13 باب اور اس کی 1 آیت میں دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے، اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ زکریا کی کتاب 13 باب اور 1 آیت ہیں۔ پھر آپ اگر یوئیل نبی کی کتاب چند حوالے پڑھتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ یسوع مسیح یہاں پر کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور 28 آیت دیکھیں، اور لکھا، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ اب یہاں پر خداوند کی روح کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حوالہ نکال دیں، یسایہ کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں۔ یہاں پہ خداوند فرماتا ہے، جب خداوند سیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعہ سے دھو ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ اب یسایہ کی کتاب اس کا 32 باب اور اس کی 15 آیت دیکھیں، لکھا، تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیابان شداب میدان نہ بنے اور شداب میدان جنگل نہ گنا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ حوالہ یہاں پہ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 44 باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں، 44 باب اور 3 آیت میں خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی اڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ پھر 55 چیپٹر یسایہ کی کتاب چیپٹر 55 اور اس کی پہلی آیت، 55 چیپٹر اور پہلی آیت دیکھیں، لکھا ہے، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ، ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ شریعت کی کتاب میں سے، صحیفوں میں سے اس کو بتا رہا ہے، اور اسی لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ تو استاد ہو کر ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ پانی کے بپتسمے کی یا روح کے بپتسمے کی بات نہیں کر رہا۔ یہی چیز ہم ابھی آگے بائبل مقدس میں سے ہی ثابت کریں گے کہ یسوع مسیح یہاں پر بپتسمے کی بات نہیں کر رہا۔ تو اگر ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 4 باب کو دیکھیں جہاں پر یسوع مسیح سامری عورت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانی کا لفظ لکھا کہ پانی اور روح سے پیدا نہ ہو۔ اب پانی کا مطلب جو ہے، اگر ہم پانی کو جو اگر ہیبرو لینگویج میں دیکھیں تو اس کا جو لفظ ہے وہ ہے میم یود میم، یعنی مائم۔ مائم کا مطلب ہے پانی۔ پانی جو ہے یہ پلورل گنا جاتا ہے۔ جب یہاں پر ہیبرو لینگویج میں جہاں پر بھی آخر میں میم آتا ہے تو وہ جیسے ایلوہیم، چرابیم، یہ جہاں پر بھی وہاں پر ایک سے زیادہ کی بات ہے، اور پانی جو ہے وہ سنگل نہیں گنا جاتا، وہ ہر لفظ زبان میں ہی پانی جو ہے وہ پلورل گنا جاتا ہے۔ تو مائم جو ہے وہ پانی کے لیے گنا گیا، اور یہی لفظ ہم پیدائش کی کتاب اور پہلے باب میں دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ ہیبرو لفظ جو ہے شین لگاتے ہیں تو شمائم بنتا ہے، اور شمائم کا مطلب ہے ہیون، اور شمائم جو ہے وہ ہیون ہے، اور ہیون سے جو اسی چیز کو اگر ہم مائم کو الٹ کر کے پڑھیں تو بنتا ہے لفظ یود میم، یعنی یام۔ یام کا مطلب ہے سمندر،
تو ان چیزوں سے ہم اگر دیکھیں تو جو شمائم ہے یعنی وہ پانی جو خدا کے تخت سے بہتا ہے، جو خدا دیتا ہے، جو چیز یسوع مسیح کہتے ہیں یہ کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو وہ پانی جو میں دوں گا وہ پیتا ہے، اس میں سے میں ایک چشمہ جاری ہوگا، کیونکہ جب ہمیں جو ہیون سے ملتا ہے، جو خدا سے ملتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ ابدی پانی ہے، جس سے ہم پھر پیاسے نہیں ہوتے۔ اس چیز کو ہم یوحنا کی انجیل 4 باب میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے 10 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، اسے سامری عورت سے بات ہو رہی ہے، کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اب اس لفظ پر غور کریں، کہتا ہے کہ زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اسے کہا، اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے۔ اب یسوع مسیح روحانی پانی کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ عورت جو ہے وہ جو فزیکل پانی ہے اس کی بات کر رہی ہے۔ پھر زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا نہ ہوگا، وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اب یہاں پر اس حوالے پر اگر ہم غور کریں تو پانی کی جو ڈیفینیشن جو یسوع مسیح بات کر رہے ہیں وہ جسمانی پانی کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس چشمے میں سے پانی پیو گے تو بار بار پیاسے ہوگے، لیکن جو پانی میں دوں گا وہ تم میں چشمہ بن جائے گا اور تم کبھی ابد تک پیاسے نہ ہوگے۔ تو یہاں پر جو یسوع مسیح ہے وہ روحانی پانی کی بات کر رہے ہیں، وہ جو پانی کے بپتسمے کی یا پانی پینے کی یا جسمانی پانی کی یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا۔ اور آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح جو ہے نیکودیمس کو شریعت کی بات بتا رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ اس کے لیے بھی ایک نیا ہے، کیونکہ وہ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی جو ہے اس کا سارا تجربہ جو ہے وہ اسی یقین پر ہے کہ جو نجات ہے وہ شریعت پر عمل کرنے سے، اس کے حکموں پر عمل کرنے سے، اور اس کو جو شریعت کا بوجھ ان پر لادا گیا ہے اسی پر عمل کرنے سے ہی نجات مل سکتی ہے۔ جیسے ہم آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں چرچز میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم چرچ آؤ گے تو تمہیں برکت ملے گی، اگر تم یقین دو گے تو تمہیں برکت ملے گی، اگر تم پادری کی خدمت کرو گے تو تمہیں برکت ملے گی، اگر تم یہ کرو گے، اگر تم وہ کرو گے۔ بہت سارے بوجھ ہیں جو آج کل بھی ہم لوگوں پر لاتے ہیں۔ اگر تم گناہ چھوڑ دو گے تو تمہیں یہ ہوئے گا، اگر تم وہ کرو گے تو تم گرجے آ سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بھی خدا سے دور ہم جان بوجھ کر رہے ہیں کہ ہم ان پر اتنا بوجھ لاد رہے ہیں کہ جو وہ بوجھ جو عام لوگ جو ہے وہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہیں، کہ وہ اس کو دیکھ کے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے خدا کے پاس وہ آتے نہیں ہیں، خدا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا ان کی جو روحیں ہیں جو خراب ہو رہی ہیں، برباد ہوتی ہیں، خدا سے دوری ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے جو ذمہ دار وہی کاریگر لوگ ہیں جو ان کو غلط تعلیم دیتے ہیں، جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ خدا جو ہے جو وہ ہمارے پیسوں کا اور ہمارے چیزوں کا بھوکا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو خدا سے دور کر رہے ہیں۔ یہ الٹیمیٹلی ہم شیطان کا کام کر رہے ہیں، چرچ میں کھڑے ہو کے بائبل ہاتھ میں پکڑ کے، تو شیطان کے ایجنٹ ہونے کا ہم جو کام ہے وہ بڑے بخوبی طریقے سے آج کل ہو رہا ہے چرچز میں۔ لیکن خداوند کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پولس رسول جو ہیں وہ بھی فریسیوں کے اسی طبقے میں سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ ان چیزوں کا اگر ہم پولس رسول کے بارے میں دیکھیں تو فلپیوں کے خط پر اس کے 3 باب کے اس کی 8ویں اور 9ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر پولس رسول فرماتے ہیں، فلپیوں کا خط 3 باب اور 8 اور 9 آیت پڑھتے ہیں، دیکھا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں،
یعنی جو چیزیں اس نے پہلے پائی ہیں، جو اس کا تجربہ ہے، جو شریعت کی تعلیم ہے، جو کچھ وہ سب فریسی جو سیکھتے ہیں کرتے ہیں، اس کو کہتا ہے کہ میں اب نقصان سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، اب نہ اپنی اس راست بازی کے سبب سے جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے سبب سے جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ اب یہ بھی فریسی ہے، بہت تگڑا فریسی ہے، بہت سرگرم ہے، جس کے بارے میں بھی ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ بھی جوشیلا ہے، لیکن اب یہاں پر جب خداوند یسوع نے اس کو اپنی پہچان دی، خداوند یسوع میں آیا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں میرے لیے کوڑا ہیں، میں اب ان کے وسیلہ سے حقیقت میں نجات نہیں پا سکتا تھا، مجھے یہ نجات جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملی ہے۔ تو اس چیز کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو فریسیوں کا جو تھا عقیدہ وہ کچھ اور ہی تھا، یہاں پر یسوع مسیح اس کو تھوڑا سا کریکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور غور سے، کہ وہ کہتا ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس سے پچھلی آیت میں دیکھیں، چوتھی آیت میں لکھا ہے، نیکودیمس نے اسے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اب غور کرنے والی بات ہے کہ جب یسوع مسیح نے تیسری آیت میں سے بولا کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، تو وہ اس چیز کا انکار نہیں کر رہا، وہ اپنے نالج کو یا اپنی تجربے کو، جس کو یسوع مسیح چیلنج کر رہا ہے کہ وہ غلط ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا۔ کہتا ہے کہ نیکودیمس نے اسے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ اس کو اب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں اب وہ بھی اس چیز کا دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جس کی اس نے تعریف کی ہے پہلے کہ جو کچھ تو کرتا وہ خدا کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا، تو اب نیکودیمس یسوع مسیح کے اس بات کو چیلنج نہیں کر رہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، کہ میں تو فریسی ہوں، شریعت کو جانتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، یا میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن نہیں، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے، یعنی وہ یسوع مسیح کی بات کو مان رہا ہے لیکن اور سیکھنے کی اور گہرائی کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں، اس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے میں تھوڑا سا اس کو تشریح کر کے بتاتے ہیں کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور پانی اور روح سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم چند حوالے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ نکال لیے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور 17 آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اب یہاں پر جو نئی پیدائش ہے وہ کیسے، اس کے بارے میں اب ہم پورے بائبل مقدس میں سے ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت سارے نالج ملے گا، لیکن ہم چند آیتیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح میں انٹر ہوتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ نئی ہو جاتی ہیں۔ تیتس کا خط نکالیں، اس میں اگر آپ دیکھیں 3 باب اور اس کی 5 آیت، یہاں پر لکھا ہے، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ یعنی یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ
جو ہمارے اپنے کام ہیں ہم اس سے اپنے کاموں سے، اپنے اچھے کاموں سے یا اپنی ان چیزوں سے خدا کی نجات یا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی۔ جو پانی ہے وہ یسوع مسیح ہے، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں وہ پانی ملتا ہے۔ اب جو روح ہے وہ بھی یسوع مسیح ہے، پاک روح جو ہے وہ بھی یسوع مسیح ہے۔ وہ جب ہم یسوع مسیح میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں پانی بھی ملتا ہے، زندگی کا پانی بھی ملتا ہے، اور زندگی کی روح بھی ملتی ہے جو ہمیں ہمیشہ تک زندہ رہنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب نکالیں، ہم چند حوالے پڑھیں گے۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی تیسری آیت دیکھیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ پھر 23 آیت دیکھیں، پہلا باب اور اس کی 23 آیت، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ نئے سرے سے پیدا کیسے ہم ہوتے ہیں؟ خدا کے کلام پر ایمان لانے سے، اس کے کلام کے غسل سے۔ کلام کون ہے؟ یسوع مسیح جو مجسم ہوا۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 17-18 آیت دیکھیں، اس میں بھی لکھا ہے اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ یہاں پر بھی بہت سارے اور بھی حوالے ہیں، جس میں کلسیوں کے خط اس کا 6 باب اور اس کی 15 آیت دیکھیں۔ کلسیوں 6 باب اس کی 15 آیت میں دیکھیں گے تو اب وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا۔ اسی طرح افسیوں کا 4 باب اور اس کی 22 سے 24 آیت تک دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی چیز ملے گی۔ 22 سے 24 لکھا ہے، تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے کلام کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کلسیوں کو 6 باب اس کی 15 آیت میں بھی آپ کو یہی ملے گا۔ 6 باب اور اس کی 15 آیت دیکھیں، اس میں بھی اس میں 4 باب 22 آیت تو اس میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہیں۔ تو آئے ہم آگے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ اب آگے یسوع مسیح اس کو فرماتے ہیں کہ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ اب وہ جو پانی اور روح کا جو ذکر ہے اس کو یسوع مسیح اور تھوڑا سا کلیریفائی کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ اس کے لیے ہم رومیوں کا خط اس کا 8 باب نکالیں۔ 8 باب اور اس کی پہلی 11 آیت میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں اس چیز کو بڑا کلیریفائی پولس رسول کرتا ہے۔ دیکھا، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے،
اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو جسم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو جسمانی حکموں پر عمل کرتا ہے، جو شریعت کے تقاضوں کو اور اس برڈن کو جو فریسیوں نے ان کے اوپر لاد رکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے وسیلہ سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ نجات پانے کے لیے ہمیں روح کی ضرورت ہے، اور وہ روح جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح سے ملتا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح سے ہی ملتا ہے۔ وہ زندگی کا پانی جو ہے جو پی کر ہم کبھی بھی پیاسے نہ ہوں گے، وہ ہمیں خدا سے ہی ملتا ہے۔ وہ ہمیں دنیاوی طریقے سے یا دنیاوی پانی کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی، نہ یہاں پر بپتسمے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح نیکودیمس کو کہتا ہے کہ تو استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں سمجھتا، تو وہ اس کے پرانی باتوں کا، شریعت کی باتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اگر ہم شریعت میں دیکھیں اور پچھلے پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو کبھی کسی نے بپتسمہ نہیں لیا۔ تو اب جب اگر بپتسمے کی یسوع مسیح بات کر رہا ہے تو پھر اس کی استادی کو یا اس کے نالج کو، اس کے تجربے کو یسوع مسیح چیلنج کیسے کر سکتا ہے؟ تو یسوع مسیح وہاں پر بپتسمے کی بات، پانی کے بپتسمے کی یا روح کے بپتسمے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خود یسوع مسیح کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم ایک پرانے عہد نامے میں حزقیل کی کتاب میں اس کا 36 باب دیکھیں، لکھا ہے 36 باب کی 25 آیت میں دیکھیں، لکھا تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ حزقیل کی کتاب 36 باب اور اس کی 25 اور 27 آیت ہے جب یہ میں نے پڑھی، تو یسوع مسیح یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے اندر جو بت ہیں، جن کو تم پوجتے ہو، جو تمہارے گناہ ہیں، جو ان کو باہر نکالو اور مجھے قبول کرو۔ میں کہتا تمہیں اپنی روح دوں گا، میں تمہیں اپنے پانی سے دھو ڈالوں گا۔ یسوع مسیح جسمانی پانی کی اور روح کی بات نہیں کر رہے، یسوع مسیح اسی روحانی پانی کی بات کر رہے ہیں کہ جو پانی یسوع مسیح دے گا۔ وہ کہتا ہے، یسوع مسیح ایکچوئل میں نیکودیمس کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو، جو کچھ تمہاری عقل ہے، جو تم ایمان رکھتے ہو کہ میں ہمارے جو اچھے کام ہیں ان کے وسیلہ سے میں نجات پا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، نجات پانے کے لیے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ وہ نجات پانے کے لیے جو کچھ تمہیں درکار ہے، وہ پانی، وہ روح جو ہے وہ میں تمہیں دوں گا، جو ہمیشہ تک زندہ رہے گی، جو کبھی مرے گی نہیں، جس کی خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی۔ وہ خدا ہی دے گا، وہی دیتا ہے۔ ہم جسمانی چیزوں سے، اپنے کاموں سے، اپنی گڈ ڈیڈ سے، یا اپنے یقیوں سے، یا اپنے کسی طرح کی چیزوں سے ہم نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ ہمارا خدا جو وہ قادر مطلق ہے، وہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ مہیا کرتا ہے۔ وہ ہمارے پیسوں کا یا ہماری ان چیزوں کا بھوکا نہیں ہے کہ ہم خدا کی برکتیں بائے نہیں کر سکتے۔ ہم خدا کی نجات جو ہے اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا ہے، تاکہ جو کوئی لکھا اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ
ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اسی چیپٹر میں ہم آگے جا کے جب 16 آیت میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہمارے لیے، کہ جا کے اگر ہم اس پر جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر آگے 8ویں آیت میں یسوع مسیح تھوڑا سا اور اس کو کلیریفائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہوا کے بارے میں جو لفظ لکھا گیا ہے وہ جو گریک میں لفظ لکھا گیا ہے وہ ہے نیومیا، اور گریک میں جو اس کا لفظ ہے وہ ہے رواح، جیسے ہم اردو میں جیسے روح بولتے ہیں ایسے جو ہیبرو میں ہم بولتے ہیں لفظ ہے وہ ہے رواح، آخر میں خے کی آواز آتی ہے رواح۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے مطلب ہے وہ ایک تو روح ہے جو خدا نے اس کے نتنوں میں پھونکی، اور یہ ہوا کے لیے بھی، ونڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہی لفظ۔ تو وہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اسے مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ہوا کو تم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے اثرات کو دیکھتے ہو، کہ جب ہوا گزرتی ہے اور جو کچھ وہ کرتی ہے، جیسے کوئی درخت گر گیا یا کوئی جو کچھ بھی اس کے اثرات ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح جو روحانی آدمی ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے، ہم اس کی چینجنگ کو ویسے نہیں دیکھتے لیکن جو اس کی زندگی میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، جو اس کی زندگی پھلدار ہوتی ہے، ہم اس کے پھلوں سے اس کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے۔ تو یہ یسوع مسیح ان کو اور کلیریفائی کرتے ہیں کہ عام زندگی سے، جیسے یسوع مسیح پیرابل سے تمثیلوں میں بات کرتے ہیں، یہاں پر بھی وہ ایک چھوٹی سی تمثیل بتا کر اسے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ہوا کو تم دیکھ نہیں سکتے اسی طرح روح کو بھی، جو روح سے پیدا ہوتا ہے اس کو بھی تم دیکھتے نہیں لیکن اس کی زندگی کے جو اثرات ہیں، جو پھل ہیں، ان کو تم دیکھتے ہو۔ تو آج ہم نے دیکھا اس حوالے میں سے کہ یسوع مسیح یہاں پر نہ تو کسی بپتسمے کی بات کر رہے ہیں، نہ پانی کے بپتسمے کی، نہ روح کے بپتسمے کی۔ یہاں پر یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ یسوع مسیح کے کیے پر ایمان رکھنا ہے، کہ جیسے غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں نجات دی ہمارے اپنے کاموں کے سبب سے نہیں بلکہ اس فضل سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نجات دی۔ اور یہاں پر بھی یسوع مسیح کے جو پوری تعلیم ہے ہر حوالے میں آپ کو یہی مطلب ملے گا کہ ہم اپنے کاموں سے نجات نہیں پا سکتے، ہم اپنے کیے سے نجات نہیں پا سکتے بلکہ ہم اس پر ایمان رکھنے سے، اس کے کیے ہوئے پر ایمان رکھنے سے، اس کو فالو کرنے سے، اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کرنے سے ہم نجات پاتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر میں آخر میں یہی کہوں گا آپ سب سے کہ گزارش کروں گا کہ کلام پاک کو آپ خود پڑھیں، اس کو سمجھیں، بار بار پڑھیں، خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اس کی سمجھ دے، کلام کی باتوں کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو کھائیں، کیونکہ یہی ہولی کمیونین ہے، یہی خدا کا کلام ہے، زندہ کلام ہے جو ہمیں زندگی کی روٹی ہے، جو ہم جتنا کھائیں گے اتنا ہم خدا میں پیوستہ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، خدا میں طاقت پائیں گے۔ تو اس کلام پاک کو زیادہ سے زیادہ پرسنلی طور پر جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اب تو آپ فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بائبل آپ کو ہر لینگویج میں ملتی ہے، اب جو بھی کام کرتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، 2 منٹ ملتے ہیں، 5 منٹ ملتے ہیں، بجائے ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کے بائبل مقدس کے ساتھ ٹائم گزاریں، کیونکہ آخری وقت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنا اور اس کے ساتھ مضبوط ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو شیطان ہے، جو شیطانی قوتیں ہیں، وہ چرچز کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ ہمیں باہر سے ہمیں کسی اور کا خطرہ نہیں ہے بلکہ چرچ کے اندر سے، جس کو ہم بلڈنگ بولتے ہیں، چرچ بلڈنگ، وہاں کے اندر، وہاں سے جو شیطانی کام ہے، جو شیطان کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ خود وابستہ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے، تو ہم ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ تبھی کر سکیں گے، کیونکہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں روحانی طاقت کی، روح کی تلوار کی ضرورت ہے، وہ خدا کا کلام